हाइमा जी को। हाइमा जी, आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे इस चैनल पर, इस स्ट्रीम पर। जी साहिल, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। जी, नर्वस तो नहीं है हाइमा जी? खुश आमदीद। हेलो जी जी। नहीं नहीं, दिल के हालात का खुल के इजहार कर। आवाज मेरी सही आ रही है? आवाज मेरे ख्याल से बीच बीच में थोड़ी गायब हो रही है आपकी, या मेरे नेट में इंटरनेट में प्रॉब्लम है, या फिर नहीं नहीं, मेरे नेट पता में नहीं। मसला है। नहीं, अब सही क्लियर आ रही है? आ रही है, हाँ अभी क्लियर है। अब क्लियर है, ठीक है। अब मैं जरा अपने रूटर के करीब आ गई हूँ। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हाइमा जी, सबसे पहले तो फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि अमित साहब ने आपको, या आपकी पूरी जो टीम थी, पिछले बार मैंने एक लास्ट टीम से पहले मैंने सैयद साहब को बुलाया था, फिर पिछले बार आपके टीम मेंबर्स से एक हमने पूरा एपिसोड किया इस्लाम से इंसानियत तक का, और उसके बाद आपके साथ आज हम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको हमने बुलाया, दावत दी, आपने दावत को कबूल किया और आप स्ट्रीम में आई। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच साहिल। हमारी पहले यजीद आए थे, फिर अब्दुल्ला आए थे, अब आपने मुझे मौका दिया है, तो मशकूर हम, बल्कि पूरा पैनल हम आपका मशकूर है। थैंक यू सो मच। और बल्कि आपके बाद जो है वो आपके चैनल की जो और एक सदस्य है, टीम मेंबर है, मेरे ख्याल से उम्मे हाशिम नाम है ना उनका, तो एक स्ट्रीम हम उनके साथ भी करेंगे। उम्मे हिशाम, सॉरी, उम्मे हिशाम, उनके इब्राहिम भी है, वो भी आपको बड़ा मजा आएगा उनसे बात करके भी। जबरदस्त। अच्छा, जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने लास्ट 2 एपिसोड देखा था, तो ये जो जितने मेंबर्स आ रहे हैं लास्ट 3 स्ट्रीम से, इनका एक्चुअली एक चैनल है एक्स मुस्लिम पाकिस्तान नाम से, पहले आउट ऑफ द बॉक्स नाम था। अमित साहब जो है वो थोड़ी देर में चैनल का लिंक पिन कमेंट में ऐड कर देंगे। तो आप में से अभी तक अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्हें सपोर्ट करें, इनकी आवाज बने, इनकी आवाज को जो है वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाए, बल्कि पाकिस्तान वालों को तो जल्दी पहुंचना चाहिए, सारे लोगों को पहुंचना चाहिए, ताकि एक मचलाहट मछली की तरह तड़पना चाहिए पूरे पाकिस्तान वाले के, यार ये क्या हो रहा है, ये हम जिस बुनियाद पे एक मुल्क बनाए थे, ये तो तितर बितर हो रहा है, इस्लाम जो है यहाँ से खत्म होता जा रहा है। तो उसके लिए सारे जो एक्स मुस्लिम से, और खास करके जो पाकिस्तान से एक्स मुस्लिम होकर सामने आ रहे हैं, उनको सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइमा जी, विदाउट एनी डिले, पहला सवाल मेरा ये, और बहुत इंपॉर्टेंट आज की स्ट्रीम है क्योंकि आप एक फीमेल है, फीमेल होने के साथ साथ आपने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि आप मिलकर एक चैनल चला रहे पूरी टीम बनके, विच इज अ वेरी 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 गुड स्टेप। पहला सवाल आपसे ये है कि इस्लाम जो आपकी जिंदगी गुजरी है, इसके बारे में बताइए, आपका बचपन, और कितनी तालीम आपने इस्लामिक तालीम ली है, कैसा घर का माहौल था, किस फिरके में थी, जब तक आप इस्लाम में, सारी चीजें हम सबके साथ शेयर करिएगा कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आप शेयर ना करें जिससे आपकी आइडेंटिटी लीक हो सके या आपको कोई परेशानी हो। उसको छोड़ के आपको जो जो बताना है, यू कैन शेयर एवरीथिंग। जी बिल्कुल। मैं एक, जो किसे कहते हैं ना, प्योर इस्लामिक घर, प्योर इस्लामी घर, उसमें पैदा हुई। अम्मी मस्जिदी थी, मेरी आंख जब खुलती थी तो अम्मी हमें नमाज के लिए सुबह सुबह उठाती थी, फजर की नमाज पढ़नी, इसके बाद अम्मी की तिलावत 7 बजे तक, जब मतलब दोपहर शाम जब ये सूरज निकला है तब तक कुरान की तिलावत चलती थी। ठीक है। मैंने शुरू शुरू में मतलब 8-10 साल की थी, मैंने कुरान खत्म कर लिया था। इसके बाद मेरे मामू थे, मामू ने मुझे काफी ना इस्लाम की तरफ बातें बताना शुरू की, मुझे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया इसकी तरफ।
تو ذکر اذکار ہم ماموں نے بتائے کہ آپ یہ ذکر کیا کریں، یہ ذکر کیا کریں. ایون کہ مجھے مختلف جو قرآن کی صورتیں ہیں نا ان کی مطلب میں یہ پڑھنا چاہتی تھی کہ کیا فائدہ ہے. اکثر سنا تھا سورہ مریم پڑھے اس کا یہ فائدہ ہے، سورہ یوسف پڑھے اس کا یہ فائدہ ہے، سورہ محمد. میں نے صورتوں کے نام دیکھے تو میں نے کہا کہ یہ جو محمد ہے تو اس آپ کی آواز چلی گئی، حالانکہ یہاں کی فضیلت میں نے بہت پڑھی. آواز چلی گئی تھی آپ آواز کی، چلی گئی، تھوڑا آ سا رہی ہے؟ ریپیٹ کریں گے؟ ہاں ابھی آ رہی ہے. یہ میرا خیال سگنل پرابلم ہے، تھوڑا سا 1 منٹ میں اپنی پوزیشن چینج کرتی ہوں. جی جی یہ دروازہ کھلا رہنے دو. اچھا، مذہبی گھرانہ تھا، مذہبی اتنا ہی مطلب کہ نماز روزہ ٹائم سے سارا کرتے ہیں، قرآن شریف کی صبح صبح تلاوت کی جاتی تھی، اس حد تک مذہبی تھا. اس کے علاوہ جمعرات کو جو مسجد میں روٹی بھیجی جاتی تھی وہ بھی کام چلتا تھا. صبح صبح جب جاگنا، امی نے جگانا ہمیں نماز پڑھنے کے لیے، تو قرآن کی تلاوت امی کر رہی ہیں، وہ سن رہے ہیں، ہم عجیب قسم کا ایک سرور آ رہا ہے کہ تلاوت ہو رہی ہے قرآن میں. پیور مذہبی قسم کا ٹپیکل اسلامی ماحول تھا. اچھا، اب ماموں تھے، میرے ماموں جو تھے نا وہ کافی مذہبی تھے، پیروں فقیروں کے اور معجزات پہ یقین رکھنے والے. تو میں ان کے پاس جب بھی ماموں نے نا میں ساری رات بیٹھتی نا ان سے تو حضرت محمد کی، صحابہ کی، غزوات کی باتیں سن لی ان سے. اور یہ میری کوئی ایج ہوگی تقریباً 10-12 سال جب میں نے یہ سننا سٹارٹ کر دیا ماموں سے. پھر میں نے قرآن کو جب میں نے سب سے پہلے نا قرآن کو دیکھا کہ اس میں صورتوں کا ہے کیا، ان کی میننگ کیا ہے اور یہ کیوں ہے. شروع سے میرے دماغ میں آتا تھا کہ یہ قرآن کی صورتیں کیوں ہیں، تو ان کا مقصد کیا ہے. تو جب میں نے سورہ محمد کو دیکھا تو میری بڑی عقیدت نا جمپ کی. میں نے کہا کہ جس بندے کی وجہ سے یہ مذہب ہے، جن کی وجہ سے اسلام ہے، تو وہ صورت کتنی اہم ہوگی. اس لیے میں نے نا سورہ محمد کا روز صبح صبح اٹھ کے میں نے سورہ محمد پوری ختم کرنی، اس کے بعد میں نے اسکول جانا. تو اتنی یہ مجھے حفظ ہوگی تقریباً سورہ محمد. تیسرا کلمہ ماموں نے کہا تھا تیسرا کلمہ پڑھا کرو، اس کا بہت فائدہ ہے. تیسرا کلمہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا کہ میں رات سوتے ٹائم یا انکانشیسلی میرے زبان سے وہ نکلتا ہی جا رہا تھا. میں کوئی بھی کام کروں، کچھ بھی کروں، لیکن تیسرا کلمہ نا وہ تواتر سے میرے نکل رہا تھا. میں اپنا یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ اتنا مذہبی قسم کا، میں خود اتنی مذہبی تھی. امی ابو تو مذہبی تھے ہی تھے لیکن میں کچھ ایکسٹرا ہی مذہبی تھی. اچھا، جب میں 9th-10th میں گئی مجھے تقریباً کافی زیادہ صورتیں زبانی حفظ ہو چکی تھی، ذکر اذکار کافی زیادہ میں نے حفظ کر لیے تھے. اچھا، میں نے ترجمے کے ساتھ میں پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا. ماموں نے جب میں 9th میں ہوئی نا، ماموں نے مجھے ترجمے والا قرآن لا کے دیا. ماموں کہتے آپ نا یہ ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو. تو میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا. میں نے قرآن کو 2 بار ترجمے کے ساتھ ختم کر لیا. اچھا، جی ماموں نے مجھے کہا کہ میں بریلینٹ تھی اسٹوڈنٹ، مطلب کافی پڑھنے میں اچھی خاصی تھی، لائق تھی بچی میں. میری جب 12ویں مکمل ہو گئی تو گھر والوں نے کہا کہ جس کی تو شادی کر دینی چاہیے. میں نے رجسٹ کیا، میں نے کہا نہیں ابھی میں نے شادی نہیں کرنی، میں نے پڑھنا ہے. تو نہیں جی یہ سنت ہے. میں نے ویسے میرے دماغ میں ذرا پرسنالٹی میں اس قسم کی ہے کہ شادی کی طرف میری رغبت تھی ہی نہیں. تو میں نے اس طرف بھی امی کو منانے کی کوشش کی تو امی نے کہا کہ نہیں یہ سنت ہے، مطلب کہ شادی کرنا بہت ضروری ہے. اور حضرت محمد یہ کہتے ہیں کہ جو میری امی نے مجھے یہ سب سمجھایا. حائمہ جی بیچ بیچ میں جی اگر جی آپ سر، کو میں ٹوکوں تھوڑا سوال کروں تو کوئی کوئی ایشو فلو نہیں. آپ کا تو نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں کوئی نہیں نہیں پرابلم؟ نہیں 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 بالکل نہیں، بالکل نہیں. آپ پوچھ سکتے، کچھ بھی پوچھنا ہو. تھینک یو. اچھا حائمہ جی، آپ نے کہا کہ آپ بہت زیادہ ریلیجیس گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، اور جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا، کیونکہ تھوڑی آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی تھی تبھی، آپ جس گھرانے میں آپ نے پرورش پائی ہے وہ بریلوی فرقے کو بلونگ کرتا ہے. وہ نیاز، فاتحہ اور معجزے، ولی، اولیاء، یہ سب چکر میں جو رہتے ہیں وہ والی فیملی سے آپ بلونگ کر رہی تھی. اور ماموں جان کا جو ہے وہ کافی زیادہ رول رہا ہے آپ کو اسلام سکھانے میں یا اس کی طرف رغبت دلانے میں. تو اس کے بعد آپ نے وہ سورہ محمد جو ہے وہ کافی مرتبہ آپ نے پڑھا اس کو، یہاں تک کہ آپ کو وہ حفظ بھی پورا آلموسٹ ہو چکا تھا. پھر آپ نے کہا کہ آپ بریلینٹ اسٹوڈنٹ بھی تھی، پڑھائی میں آپ کا دھیان بھی تھا.
اور جب آپ 12ویں میں پہنچی تو آپ کے گھر والے, آپ کی امی آپ کو شادی کرنے کے لیے فورس کر رہی تھی. تو ایک سوال میرا, کیونکہ جو ویورز ہیں ہمارے, ان کو وہاں کا ماحول بھی پتا چلے, پاکستان کا کیسا ماحول ہے مسلمان گھرانے کا, تو تقریباً کیا ایج میں ایوریج وہاں پہ شادی کر دی جاتی ہے لڑکی کی؟ میری تب عمر 19 سال تھی جب میری شادی ہوئی ہے. 19 سال کی تھی جب میں شادی ہوئی میری. اچھا, 19 سال میں کرا دیا ان لوگوں نے؟ ہاں جی, اور تقریباً اب جو ہے نا تقریباً 10ویں کے بعد نا موسٹلی کی بات کرتی ہوں, بچی 10ویں کر کے پاس ہوتی ہے نا تو اس کی شادی کر دی جاتی ہے. جس آگے نے نہیں نہیں پڑھنے پڑھنا نا, دیتے؟ جنہوں نے نہیں پڑھانا, ہاں جو نہیں پڑھانا چاہتے نا آگے, وہ لوور مڈل کلاس جو ہے, ایون مڈل کلاس بھی اکثر یہ کام کر جاتے ہیں. تو 12ویں میری تو 12ویں کے بعد شادی ہوگی, اکثریت کی 10ویں کے بعد شادی ہو جاتی ہے. لوور مڈل کلاس فیملی کی میں بات کر رہی ہوں, اور لوور مڈل کلاس ہمارے یہاں کافی زیادہ تعداد میں ہے. ساحل آپ ہی جانتے ہیں. تو میری 12ویں میں نے کی تھی, اگست میں رزلٹ آیا, دسمبر میں میری شادی ہو گئی. میں نے بتھیرا کہا ان سے کہ نہیں میں نے ابھی پڑھنا ہے, لیکن نہیں, وسائل بھی ایسے خاص نہیں تھے. اس کے علاوہ میں اس پوائنٹ پہ تھی کہ شادی ضروری کیوں ہے امی, کیوں کرنی چاہیے شادی, اس کے بغیر بھی تو گزار ہو رہا ہے نا, تو ابھی تو میں پڑھنا چاہتی ہوں. تو تب مجھے امی نے کہا, ماموں نے بھی سمجھایا کہ نہیں, حضرت محمد نے کہا ہے کہ, تب میں ریفرنس نہیں ڈھونڈتی تھی, تب میں ان سے ریفرنس نہیں مانگا کرتی تھی. تو یہ کہا گیا کہ آپ نے یہ حضرت محمد نے کہا کہ جو شادی نہیں کرے گا وہ قیامت کے دن میری امتیوں میں سے نہیں اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کی طرف مطلب کراہت ہے اس بندے کی طرف جو شادی نہیں کرے گا. تو شادی ہو گئی, 19 سال کی عمر سے شادی ہو گئی. ٹھیک ہے, ماموں نے ایک میری اتنی برین واشنگ کی ہوئی تھی. ماموں نے کہا تھا, ماموں نے مجھے اسلام کو اتنا آسان کر کے بتایا تھا نا کہ میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی. کہ ماموں نے کہا تھا کہ دیکھو, اگر تم یہاں پہ ہو نا, اپنے ماں باپ کے گھر ہو, تو تمہارے ابو تمہارے کسٹوڈین ہیں, وہ تمہارے رکھوالا مطلب رزق دیتے ہیں آپ کو, کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں, آپ کو لوگوں سے بچاتے ہیں. سیم ایسے ہی جب آپ اگلے گھر جاؤ گے تو آپ کا جو شوہر ہے وہ آپ کو ایسے ہی رکھے گا جیسے آپ کے والد نے رکھا ہے. تو اور صرف عورت کو, ماموں نے کہا کہ عورت کا تو اتنا اعلیٰ قسم کا اور مکان, اور اتنی اعلیٰ اس کو اتنی سہولت ہے کہ اگر عورت چاہے نا تو اپنے بندے کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلا سکتی ہے, کسی کی جان لے سکتی ہے, اور اس کا حساب کون دے گا, اس کا بندہ. اتنا مطلب اسلام نے آپ کو ریلیکس کیا ہے, عورت کو اتنا ریلیکس کیا ہے, اور آپ کا تو کوئی حساب کتاب اتنا ہے ہی نہیں ہے کہ آپ کے حق میں اگر آپ کا شوہر اور آپ کا باپ گواہی دے دے تو آپ سیدھی جلتی ہیں. تو میں یہ چیز میرے دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی. نو ڈاؤٹ میرے اپنے ابو کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ تھی, جیسے فادر کے ساتھ ہوتی ہے تھی, لیکن اس میں مذہب بھی میں نے اس تناظر میں بھی بہت ابو کا کرتی تھی کہ ان کے کہنے پہ, ان کی گواہی پہ میں جنت میں جاؤں گی. اس لیے کوئی ایسا ویسا کام نہیں کرنا, نہیں کیا کوئی ایسا ویسا کام کہ جس کی وجہ سے ابو ہرٹ ہو یا کوئی ایسی ویسی بات ہو. ٹھیک ہے, میں خوش تھی, ہواؤں میں اڑ رہی اچھا تھی کہ ہائمہ میں جی, ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی. جی ہائمہ جی, ایک چیز میں ضرور لوگوں کو بتانا چاہوں گا, چونکہ آپ نے کہا کہ 10ویں کے بعد پاکستان میں موسٹلی جو ہے وہ بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے, اور لگ بھگ یہی حال جو ہے وہ جو ہمارے بھارت مسلمان ہیں ان میں بھی اکثریت جو ہے وہ اسی طریقے کا آپ کو ماحول دکھ جائے گا کہ وہ 10ویں تک اگر لے دے کے پہنچ بھی گئے لڑکیاں تو ان کی شادی کرا دی جاتی ہے. اور یہ تبلیغی جماعت والے تو اتنے یعنی گئے گزرے ہوتے ہیں کہ یہ 10ویں یہ 6ٹی 7ویں کے بعد ہی جو ہے وہ اپنی ساحل بھائی آپ کی بھی آواز کٹ رہی ہے, آواز میں شادی کرا دیتی. ساحل بھائی تو آپ کی بھی آواز نہیں آ کٹ رہی؟ رہی تھی, آپ آ رہی ہے, تھوڑی سی کٹ ہو گئی تھی. تو جو آپ بتا رہے تھے ہندوستان کے مسلموں میں بھی اکثریت یہی کم و بیش ایشو چلتا ہے, اس کے آگے کیا بول رہے تھے آپ؟ ہاں, وہ جو ہندوستانی مسلمان ہیں وہ بھی جو یہاں کا حال ہے اس میں بھی لڑکیوں کی شادی جلدی کرا دی جاتی ہے, اور اس میں سب سے گئے گزرے جو ہے وہ
तबलीगी जमात वाले होते हैं, ये 10वीं तक भी जल्दी पहुंचने नहीं देते अपनी बच्चियों को। 6ठी करवाया, 7वीं करवाया, फिर स्कूल से निकाल कर उनको जो है वो मदरसे में डाल दिया, 2-3 साल आलिमा का कोर्स करवाया, और उसके बाद वो जल्दी शादी करा देते। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है, और जितने लोग अभी देख रहे हैं इसमें जो मोमिनाएं हैं खास करके, उनको मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि आप बच्चियों को पढ़ने नहीं देते, आप उनको कोई स्किल सीखने नहीं देते, ग्रेजुएशन तक कंप्लीट करने नहीं देते। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि मुसलमानों में तलाक बहुत आसान है। शादी हो गई, नहीं जमा, शौहर ने अगर वो हनफी या बरेलवी देवबंदी है तो तलाक इनके वहां बहुत आसान है, 3 बार तलाक दे दिया, तलाक हो जाती है, हमेशा के लिए वो जुदा हो गई। बहुत सी लड़कियां जो है वो दूसरी शादी करना फिर पसंद नहीं करती। लेकिन मसला यहाँ पे ये हो जाता है कि चूंकि अब इनके पास कोई स्किल नहीं है, पढ़ाई नहीं की इन लड़कियों ने, अगर 1-2 बच्चे हो गए उनके, तो ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाती है ये लड़कियां, माँ बाप के पास आके उनके घर पे रहती है। अब बाप के लिए भी वो बोझ हो जाती है कि यार एक तो लड़की और साथ में 2-2 3-3 बच्चे, अब क्या करे, कैसे उनको पाले। अब वो लड़की की जिंदगी इतनी मुश्किलों से कटती है, इतनी मजबूर वो हो जाती है, हर जगह पे जाके फिर वो रोना, पैसे मांगना, परेशानी अपनी बताना, फिर ज़कात के भरोसे पे रहना, सदके के भरोसे पे रहना कि कोई तो मदद कर देगा। तो मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सारे मोमिनाओं से, आप जो सुन रही हैं, और अगर आप एक माँ हैं, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को प्रॉपर दुनियावी तालीम आप दीजिए, एजुकेशन उनका कंप्लीट करवाए प्लीज, और उनको कोई स्किल सिखाए। स्किल होना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा, वही मजबूरी। आसपास में आपने देखा होगा कई सारे लोगों के साथ ये मामला होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची शान के साथ खुद के दम पे जिए, तो उनकी एजुकेशन को प्लीज मत रोको, उनको स्किल सिखाओ, कुछ ना कुछ स्किल सिखाओ। बहुत सारी स्किल्स है लड़कियों के लिए। अगर आप चाहती है कि भाई ऐसा कोई काम सीखे जिसमें सिर्फ लड़कियां ही इन्वॉल्व हो, मर्द इन्वॉल्व नहीं हो, तो उसके लिए भी कई सारी स्किल्स है। आप मेकअप आर्टिस्ट बना सकती है, आप हेयर स्टाइलिस्ट बना सकती है, आप डिजाइनर उनको बना सकती है। बहुत सारे स्किल्स है, लेकिन उनको सिखाओ, उनको पढ़ाओ, ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है आपके मजहब के वजह से, वो अब तलाक दे दिया शौहर ने, अकेले हो गई, तो वो कम से कम खुद के दम पे अपना और अपने बच्चों का ख्याल रख सकती है। तो ये मेरी हाथ जोड़ के सारे मोमिनों से रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को बहुत ज्यादा पढ़ाओ और स्किल्स डेवलप कराओ। जी हाँ माँ जी, प्लीज कंटिन्यू। जी साहिल, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया है। इसका अमली नमूना मैं सामने हूँ इनके, मैं अपनी स्टोरी आपको इसीलिए सुना रही हूँ ताकि जो मैंने तकालीफ फेस की है ना, वो कोई और फेस ना करे। तो मेरी शादी हो जी गई, मैं बिल्कुल मजबी थी, शादी हो गई, और कुछ उम्र भी कम थी। बड़ी उम्र के शौहर थे, 15 साल बड़े थे। तो एक तो बंदा एक मेंटली मेच्योर नहीं होता, ठीक है। एक जिस किस्म के मजहबी घराने से मैं गई थी, मेरा सोशल एक्सपोजर सिफर था। मुझे लोगों को परखने का, लोगों को जांचने का बिल्कुल नहीं पता था। स्कूल कॉलेज में भी नहीं गई, हायर सेकेंडरी स्कूल तक मैंने पढ़ा है, 12वीं। मुझे फिजिक्स में बड़ा ही इंटरेस्ट था, मैंने 9th-10th में फिजिक्स पढ़ी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी फिजिक्स पढ़ी। फिजिक्स मुझे बहुत पसंद थी। तो सिलसिला मेरा वहीं पे खत्म हो गया, एजुकेशन का। शादी हो गई तो कोई सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं था कि मुझे पता चले कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। तो मैं तो उनको मजाजी खुदा समझ के पूजना शुरू हो गई। तो तकरीबन मेरे 2 साल बाद, शादी के 2 साल बाद, मुझ पे आहिस्ता आहिस्ता ये आश्कार हुआ कि वो ना एडिक्टेड हैं, वो नशा करते हैं। तो ये बड़ी शॉकिंग चीज थी मेरे लिए। अगर अब अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको तब पता नहीं चला, तो वाकई मुझे नहीं पता चला, क्योंकि मैं इतनी अकीदत की मारी हुई थी, इतनी मोहब्बत में थी कि मैं ये मेरा मजाजी खुदा है,
اگر کچھ نشہ کر کے وہ آتے ہیں تو ان کے لہجہ اگر لڑکھڑا رہا ہے تو نہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا، یہ تھکے ہوئے ہوں گے یا واٹ ایور. مطلب وہ گھر میں بند رہنے کی قیمت یہ تھی کہ 2 سال تک جس بندے کے ساتھ میں رہ رہی تھی مجھے یہی نہیں پتا چلا کہ وہ بندہ اڈکٹیڈ ہے، وہ نشہ کرتا ہے. جب پونے 2 سال ہوئے نا جب، تب مجھے پتا چلا. وہ بھی گھر میں پنچایتیں بیٹھنا شروع ہو گئی. جوائنٹ فیملی تھی جہاں پہ میں شادی کر کے گئی، وہ بھی جوائنٹ فیملی تھی، میں جو تھی وہ سب سے چھوٹی تھی. تو جب آئے روز نا مجھ سے چھپ چھپ کے کہیں ڈرائنگ روم میں یا کسی دوسرے بھائی کے کمرے میں یہ ڈسکشن ہونی آپس میں ان کی، اور ان کو آہستہ آہستہ لڑائی، تھوڑی تھوڑی سی لڑائی کی آوازیں باہر آنی. تب میں نے مطلب میں نے بندہ تجسس ہوتا ہے نا بندے کو کہ یہ کیا چل رہا ہے گھر میں، کہ چھپ چھپ کے آپس میں کیا ڈسکشن ہوئی جا رہی ہے. تو جب آہستہ آہستہ وہ ٹائم گزرتا گیا، پھر وہ لڑائیاں پڑتی گئی، تب مجھے انہوں نے بٹھایا اور بتایا بھائی بڑے نے. تو اس نے کہا کہ اس کو سمجھاؤ یہ نشے سے باز نہیں آتا. تو میں تو شوق، میں اتنی حیران، میں نے کہا یہ کیا کہ اب جب یہ بات سامنے کھل کے سامنے آ گئی تو میاں صاحب تو کوئی خاص ایسا کاروبار نہیں تھا، ان کا کٹھا ہی تھا. جب کٹھا ہی تھا، جب یہ بات آواز چلی سامنے آ گئی گئی ہے. تو پھر میں جی گھر میں بھی تھی، اور دیکھو 2 بچے میرے ہوں گے. آ رہی ہے اب، آ رہی ہے ساحل، آ رہی ہے یا سگنل پرابلم جی ہے ابھی یہاں؟ آ رہی ہے، ابھی ساحل آ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا 3 سال کے بعد ایگزیکٹ پکا پتا فگر آؤٹ ہو گیا کہ جی بندہ نشہ ہی کرتا ہے. اور کام دھندا تو سارا چوپٹ ہو گیا، جو بھی تھا کچھ بھی نہیں تھا، جوائنٹ اکٹھے کام تھا نا سب بھائیوں کا. اس میں سے جتنا آتا تھا وہ کھانے پینے کے لیے ٹائم گزر رہا تھا. امی ابو آئے کہ اب آؤ ہم تمہیں لے چلتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اب 2 بچوں کے ساتھ میں کدھر جاؤں گی، میں آپ کے بوجھ بنوں گی. یا تو میرے ابو بڑے ہوتے نا اسٹرانگ فیملی کے تو میں چلی جاتی. مجھے پتا تھا کہ ان کے پیچھے اور بھی بچے ہیں اور وہ جتنا کماتے ہیں اتنا ہی وہ کھانے کے لیے ان کو پورا آتا ہے. تو میں اب میں اپنے ابو کے ساتھ بڑی اٹیچ تھی. تو میں نے تب بھی یہ سوچا کہ میں ابو کو کیوں پریشان کروں وہاں پہ جا کے. 2 بچے ہیں، میں نے کہا امی ٹھیک ہے جو میری قسمت میں تھا نا وہ ہو گیا، وہ مجھے مل گیا، آپ چھوڑیں، آپ مجھے میرے حال پہ چھوڑیں. تو پھر میں نے سوچا کہ میں اس کنڈیشن سے کیسے نکلوں. اگر میں کہیں پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے کی کوشش کرتی تھی تو کچھ نہیں، وہ 2-3 ہزار میں، حد 3 ہزار یا 4 ہزار، 12 ایف اے پاس بندے کو وہ کیا دیں گے، کچھ بھی نہیں. 3-4 ہزار میں تو کچھ نہیں ہو رہا تھا. چھوٹے 2 میرے بچے تھے، تو ہے جوائنٹ فیملی تھی. کھانے پینے کا تو کیسے نہ کیسے چل ہی رہا تھا، لیکن بچوں کی اگر بچہ بیمار ہو جاتا، دوائی یا کوئی ایسا ایشو، 100 ایسے ایشو چلتے تھے. تو میں ان دنوں بہت پریشان تھی میں کیا کروں. پھر مین وائل میں نے سوچا کہ میں پرائیویٹ طور پہ ایڈمیشن بھیج دیتی ہوں. پنجاب یونیورسٹی کا میں نے پرائیویٹ طور پر بی اے کا ایڈمیشن بھیج دیا. وہ فرسٹ اٹمپٹ میں کلیئر ہو گیا. پھر مجھے خود پہ ذرا حوصلہ ہوا، میں نے کہا نہیں بھائی میں کر سکتی ہوں، ابھی بھی مجھ میں اسپارک ہے، کیلیبر ہے. تو میں نے پرائیویٹ ہی پھر دوسرا بھی ایک اور ایم اے کر دیا. اس کے علاوہ ایک اور مین وائل دوسری یونیورسٹی سے ایک اور ایم اے کیا، ایم اے پولیٹیکل سائنس پنجاب یونیورسٹی سے کر دیا، اور ایم اے ایجوکیشن کیا. تو اسی اسٹرگل میں میرا تقریباً 2012 میں میری نا ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی. مطلب 2 ماسٹرز ڈگری تھی میرے پاس. اور پھر میں نے سوچا کہ کہیں پہ مجھے جاب مل جائے، حائمہ جی لیکن یہ جو عرصہ تھا نا. کافی پرسنل. ساحل آپ کی آواز چلی گئی. ہاں وہ بول رہے ہیں کہ پرسنل جانکاری مت دیجیے آپ. کافی پرسنل انفارمیشن آپ شیئر کر رہی ہے، میرے خیال سے یہ صحیح نہیں رہے گا. آپ ہاں جنرل رکھے اپنی ٹاک کو تاکہ کوئی آپ کو ٹریک نہ کر سکے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد 2000 ٹھیک ہے تقریباً اس کنڈیشن میں میرے گزرے ہیں تقریباً 8-9 سال اسی کنڈیشن میں کہ بچے میرے ہو گئے. اب میں ہینڈ ٹو ماؤتھ تھی. کچھ کیسے میں تہجد پڑھتی تھی، 5 نمازیں پڑھتی تھی، قرآن کو میں نے صبح شام دوپہر جب بھی میرا ٹائم ملنا، جب میرا دل بھرنا، جب میں نے بہت پریشان ہونا، زندگی سے تنگ، حالات سے تنگ ہو جانا، پھر میں نے ذکر کرنا شروع کر دیا، تلاوت کرنا شروع کر دی، اور مختلف ذکر، اذکار، نعتیں، سب کچھ بہت کچھ کرنا. لیکن میرے دل کو تسلی نہ ملنی، میرے حالات نہیں بدل رہے تھے.
میں نے اتنی محنت کی اس عبادت میں، اتنی محنت کی، اتنی دعائیں کی کہ کوئی کر نہیں سکتا جتنی میں نے دعائیں کی خود کے حالات بدلنے کے لیے. لیکن آہستہ آہستہ جب میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی، اپنے حساب سے میری 16 ایئر ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی، تو مجھے ایک چھوٹی سی جاب مل گئی، گورنمنٹ کی مل گئی لیکن چھوٹی سی جاب مل گئی. میں نے بڑا شکر کیا کہ چلو کہ اب میں بہتر ہوں، اب میں کر سکتی ہوں. تو یہ مجھے جاب مل گئی. اس کے بعد تقریباً چھوٹی سی جاب تھی، لیکن پھر 3 سال کے بعد مجھے ایک بڑی جاب مل گئی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی. لیکن تب جب مجھے بڑی جاب ملی نا، تو سر مجھے بڑا نا عجیب فیل ہوا. میں نے کہا کہ میں اتنی دعائیں کی ہیں، اتنا کچھ کیا ہے، لیکن مجھے صلہ کیا مل رہا ہے جو میں کرتی ہوں. جتنا کہ میں کر لیتی ہوں، جتنی کہ میں محنت کر لیتی ہوں، اتنا ہی مجھے اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو اور کچھ فائدہ نہیں ہو رہا مجھے. جب میری بڑی جاب ملی تب ذرا مجھے سکون ہوا، فائنینشلی میں بہتر ہو گئی. پھر میں نے قرآن کو نا دوبارہ ترجمے سے پڑھنا اسٹارٹ کیا. مجھے سائنس میں انٹرسٹ تو تھا ہی تھا، مجھے فزکس میں بہت انٹرسٹ تھا. اگر میں کہیں ریگولر پڑھتی ہوتی نا تو میں فزکس میں آگے چلتی، لیکن وہ آپ مطلب پرائیویٹلی اس کو کنٹینیو کر سکتے نا. تو مجھے نا مین وائل یہ کاسموس جو ہے کارل سیگان کی بک، وہ میرے ہاتھ لگی. اس کے علاوہ مجھے وہ جو سیپین ہے بک، وہ ہاتھ لگی. ترجمے کے ساتھ تو میں قرآن پڑھ ہی رہی تھی. تب میں نے سوچا کہ اب تو میرے پاس وہ سائنٹیفکلی بھی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہے، تو کیوں نہ میں جو قرآن میں فینومیناز دیے گئے ہیں نا، جیسے تخلیق ہے. سب سے پہلے مجھے اپنی تخلیق جو اما حوا کی اور آدم کی جو قصہ تھا نا، اس میں بڑا انٹرسٹ ہوا. اب میں فائنینشلی طور پہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہو گئی تھی، تو میں نے کہا کہ اب اس کو جو قرآن میں مختلف واقعات اور فینومیناز دیے گئے ہیں نا، اس کو نا سائنٹیفکلی پروف کرنے کی کوشش کی جائے. میں نے کسی کو پروف نہیں کرنے تھے، خود اپنے آپ کو پروف کرنے تھے. میں نے اپنے نوٹس اس پہ تیار کیے. میں نے اپنے جاب سے آ کے گھر کے کام شام کر کے میں نے 4-5 گھنٹے اس کام کو دیے. پہلے میں نے قرآن کے مختلف تراجم اکٹھے کیے، مختلف ترجمے جو تھے ترجمے اکٹھے کیے. اس میں سے میں نے جو اما ہوا اور آدم، سب سے میں نے تخلیق آدم سے آغاز کیا تھا کہ آدم اور ہوا کی تخلیق. اچھا، اس میں جب میں نے پڑھا تو وہ پیچھے جو تھے نینڈرتھلز اور اس سے پہلے سیپین میں تو وہ بتایا گیا تھا کہ فوسلز ان کے نکلے ہیں. تو جب میں قرآن میں پڑھتی تھی، جب میں قرآن کی طرف سے اس کو دیکھتی تخلیق کا، تو وہ تو ڈائریکٹ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کر دیا. لیکن میں نے اس میں اب میں لوگوں کو کہتی ہوں نا جلیبیاں بناتے ہیں، تب میں بھی جلیبیاں بناتی تھی. تب میں نے وہ جال، جیم این لام، جال اور خلق، اس پہ میں نے نا بڑی ریسرچ کی، اس پہ میں نے بڑا کچھ پڑھا. اس کو میں نے خود سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آدم کو نا جال کیا گیا ہے، اس کو خلق نہیں کیا گیا. مطلب میں اس قسم کی تھی. سائنس کا تو میرا دماغ تھا ہی تھا، لیکن میں سائنس کے نقطہ نظر سے قرآن کے فینومیناز کو سچ ثابت کرنا چاہتی تھی. تو میں نے سر دھڑکی بازی لگائی اس کو. جہاں سے مجھے آرٹیکل ملا وہ میں نے اٹھایا، جہاں جو لیٹسٹ ریسرچ تھی وہ میں نے پڑھی. تو یہ اما ہوا اور آدم کی تخلیق کا. اس کے بعد دوسرا جس پہ میں نے بہت زیادہ فوکس کیا وہ زمین اور آسمان کی تخلیق تھی. اس کے علاوہ تیسرا جو میرا ایریا آف انٹرسٹ تھا وہ تھا عالمگیر طوفان. اس کا بھی میں نے ریسرچ سائنٹیفکلی بہت اس کو سرچ کرنے کی کوشش کی. میں نے مین وائل یوٹیوب پہ جو تھے وہ جو آج کل کے ہیں، جیسے مرزا یہ ہیں انجینئر مرزا، اس سے پہلے بھی کچھ اور لوگ ہیں، میں نام نہیں لوں گی ان کا، وہ میرے دوست بھی تھے. میں نے ان کو بہت سنا، وہ یوٹیوب پہ میں نے ان کو سنا. وہ سائنٹیفکلی ان کا بیک گراؤنڈ تھا، تو وہ قرآن کے مختلف فینومیناز کو نا سائنس کی نقطہ نظر سے بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے. زمین اور آسمان کی تخلیق کی نا میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، تو اس کے دوران بلکہ ایک اور ویڈیو دیکھ رہی تھی. میں بڑی عقیدت کے ساتھ نا ویڈیو دیکھا کرتی تھی. جمعے کے جمعے ان کی ویڈیو آیا کرتی تھی، تو میں سارے کام ختم کر کے میں نے 3 بجے تک موبائل لے کے بیٹھ جانا، ابھی ویڈیو آنے والی ہے. جی ساحل بھائی بیچ میں ڈراپ ہو گئے تھے، تو آئی تھنک ساحل بھائی سن تو رہے ہوں گے. ہاں حیمہ جی کنٹینیو کیجیے آپ. احادیث کا اتنا نہیں پڑا تھا. مجھے ہمیشہ سے نا وہاں سے بڑی عقیدت رہی تھی، لیکن احادیث کا میرا اتنا واسطہ نہیں پڑا تھا. بس جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنی احادیث کو دیکھ لیا کرتی تھی. باقی تنقیدی نقطہ نظر سے میں نے کبھی نہیں احادیث کا میں نے مطالعہ اس طرح سے نہیں کیا تھا. لیکن میں نے قرآن کو سچ ثابت کرنے کے لیے قرآن کو مختلف اینگل سے پڑھنا سٹارٹ کیا. تو ایک نا ویڈیو کے دوران ہی میری ایک سنی میں نے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے آگے سے
औरत, काला कुत्ता और गधा गुजर जाए ना तो आपकी नमाज बातिल हो जाती है। तो मैं बता नहीं सकती, मैंने वो पहली दफा पढ़ी थी, पहली दफा सुनी थी, बल्कि मैंने कभी नहीं पढ़ी थी ये हदीस पहले, मैंने सुनी उस वक्त। वो मेरा दोस्त ही था जिसकी वो वीडियो थी यूट्यूब पे, तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा ये क्या तुमने बात की? उसने कहा कि ये सही हदीस है, इसका ये रेफरेंस है, इसको देख लो, तुम खुद वेरीफाई कर लो। जब मैंने उसको वेरीफाई किया तो मेरे इतने आंखों में आंसू थे और मुझे इतना, मेरा दिल टूटा जैसे किसी ने मुझे पकड़ के घर से बाहर नहीं निकाल दिया, जिस तरह इतनी ह्यूमिलेशन, और मैं जिल्लत बता नहीं सकती जितनी जिल्लत मुझे खुद को महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं वो थी जो अल्लाह के इश्क में पागल थी। मोहम्मद के इश्क में पागल नहीं कभी भी हुई, लेकिन मैं अल्लाह के इश्क में पागल थी। जैसे वो रूहानियत की तरफ नहीं वो बंदा जाता, इस किस्म की, कि मैंने अपन अल्लाह को अपना दोस्त बनाया हुआ था। कोई ये मुश्किलात का जो टाइम था ना, ये 10-12 साल का, मैंने किसी को कभी कुछ नहीं बताया। मैंने नमाज पढ़ ली, जब भी मैं परेशान होना मैंने नमाज नियत करके बैठ जाना, और जो गिले शिकवे है ना वो आंसुओं की शक्ल में अल्लाह के सामने रख देने अपने, जो भी बात। और मैंने उससे कहना कि मैं तुमसे ही ये काम करवाना है, लोग तुमसे डरते होंगे, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम मेरा ये तुम काम करो।